हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। यहाँ चले ड्रामा शुरू करते हैं वही पहले की तरह। दरवाज़ा नॉक होता है और यहाँ पर शरीफ़े आती है। शरीफ़े जो खलील की वालदा है, और यहाँ खलील फ़रिया को भगाए लेके जा रहा होता है। और शरीफ़े कहती है कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटों को बुलाया और पता नहीं कहाँ लेके गई है। उल्टा इनको इल्ज़ाम ठहरा रही होती है। ये लोग खुद पर परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। और खलील की वालदा अलग से गुस्से में होती है। ज़ोहरा बेगम उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है, और यहाँ फ़रिया बहुत परेशान होती है कि खलील मुझे कहाँ लेके जा रहा है। खिड़कियाँ बजाती है, दरवाज़े बजाती है। खलील उसे कहता है कि हम अपना नया घर देखेंगे, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। फ़रिया हैरान होकर इसे देखने लगती है कि ये क्या बोल रहा है। जब मैंने इसे कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो फिर ये क्या कर रहा है। यहाँ आमिर फ़रिया का इंतज़ार कर रहा होता है। उसकी वालदा आती है, कहती है फ़रिया भी थक गई है, तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही थी, थक चुकी है, वो आराम कर रही होगी, तुम चलो मेरे साथ अंदर। तो आमिर मजबूरन हामी भर लेता है और उसके साथ चला जाता है। कोई चारा भी नहीं होता। यहाँ पे खलील फ़रिया को पकड़े पकड़े दिखाता है, कहता है ये लाउंज है, ये बेडरूम है, और ये किचन है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। फ़रिया बहुत परेशान होती है कि क्या हो रहा है। बहुत देर तक ये लोग बैठते बातें करते हैं। ये उससे कहती है कि देखो खलील, ऐसा नहीं है, इस तरह मत करो। यहाँ दोबारा से रज़ा साहब की फैमिली को दिखाया जाता है। ज़ोहरा बेगम बहुत परेशान होती है कि फिर इतना लेट क्यों हो गई और कहाँ है, और खलील के साथ कहाँ गई हुई है। और यहाँ फ़रिया बहुत मजबूरन खलील के साथ बैठी होती है और हैरान होती है कि खलील ये क्या कर रहा है, इसका दिमाग ठीक है, क्या हो गया इसको। एक मंगनी तोड़ी थी मैंने, इसको रिंग वापस कर दी थी, इसने इस बात को इतना सीरियसली लिया है। यहाँ उसका घर दिखाया जाता है और खलील वापस आता है फ़रिया को लेकर उसके घर। सब बहुत खुश होते हैं, और रज़ा साहब पूछता है कि फ़रिया के साथ तुम कहाँ थे इतनी देर तक। तो वो आगे से वो लोग बात करने लगते हैं, और फ़रिया को वो ड्रॉप करके बता देता है कि फ़रिया ने मंगनी तोड़ दी है। रज़ा साहब हैरान रह जाता है कि ये क्या कह रहा है। खलील कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। फ़रिया भी कह देती है कि हाँ, ये बस हाँ भी भर देती है। और ऐसे में खलील चला जाता है वहाँ से, और ज़ोहरा बेगम हैरान और परेशान हो जाती है। और यहाँ पर आमिर की वालदा को दिखाया जाता है, जो आमिर के साथ बैठी होती है, और आमिर फ़रिया को बहुत मिस कर रहा होता है और उसी की बातें कर रहा होता है। दोनों उसी की बातें कर रहे होते हैं, और आमिर मुसलसल फ़रिया को याद कर रहा होता है। ये बात उसकी वालदा भी महसूस करती है, और यहाँ रज़ा हैरान और परेशान कि फ़रिया अपने बलबूते पे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। ज़ोहरा उसको समझाती है कि आजकल के बच्चे क्या पता वापस से ठीक हो जाएं, कोई दरमियान में कोई बातचीत हुई होगी। ऐसे में रज़ा साहब अपने काम के लिए निकलता है, और फ़रिया यहाँ पे कमरे में आके जितने उसके तस्वीरें वगैरह होती है फाड़ देती है। ज़ोहरा आती है, ज़ोहरा कहती है तुम तो एक झूठी लड़की हो, तुम सबको बेवकूफ़ बना रही हो, किसी दिन अब ख़ुद को ही ना बेवकूफ़ बना देना। ऐसे में अगली सुबह होती है, सब नाश्ते के लिए निकलते हैं और नाश्ता करने बैठ जाते हैं। और शरीफ़े आती है। शरीफ़े सब बहुत परेशान हो जाते हैं। दोबारा जब शरीफ़े को पता चलता है कि मंगनी टूट चुकी है, तो वो सारा सामान ले आती है कि ये ले लो अपनी मंगनी का सामान, हमें भी नहीं चाहिए तुम्हारी लड़की। और ऐसे में फ़रिया भी जाती है अपने कमरे में, और जितना उसके पास सामान होता है वो सारा शरीफ़े को दे देती है। और शरीफ़े यहाँ अपने शौहर से कहती है कि ये देखा तुम लोगों ने इन लोगों को, क्या समझते हैं ख़ुद को। रज़ा साहब खुद परेशान होते हैं। और फिर रात का वक्त दिखाया जाता है, इनका घर दिखाया जाता है। यहाँ पे सब सो रहे होते हैं। ज़ोहरा बेगम अपने कमरे परेशान सो रही होती है, और यहाँ फ़रिया को गलत ख़्याल आ रहे होते हैं। उसे बहुत डर लग रहा होता है खलील के उस रवैये से, और वो एकदम से उठती है और माँ को पुकारती है। ऐसे में उसकी माँ आती है, उसको तसल्ली देती है। और फिर सुबह का वक्त दिखाया जाता है। महमद यहाँ पर बाहर फ़रिया से कहता है कि मैं घर के अंदर तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन सच बताओ खलील ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया, क्योंकि मैं उस की शॉप पे जाके दुकान काम करता हूँ। तो और यहाँ पे फिर जानसू को दिखाया जाता है। उसकी फिर माँ से किसी बात पे वो होती है, वो आमिर की तबीयत का मालूम करना चाहती है कि वो ठीक हुआ कि नहीं। हॉस्पिटल फ़ोन करती है तो वो लोग नहीं बताते। यहाँ आमिर लकड़ी के आसारे चलता हुआ
دکھائی دیتا ہے، اور وہ مسلسل فریہ کا انتظار کرتا ہے، اور ایسے میں فریہ آ جاتی ہے، دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی فرینڈشپ بھی بحال ہو جاتی ہے، دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور فریہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، بار بار اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا، وہ اصل میں اپنی اصلیت بتانا چاہتی ہے کہ وہ ایک ڈور مین کی بیٹی ہے اور وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن وہ کیا کرے، مجبوری ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ایسے میں اچانک سے عامر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مہمت کو دکھایا جاتا ہے، اور یہاں خلیل بہت پریشان ہوتا ہے، مہمت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خلیل کیوں پریشان ہے، کیونکہ منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ مہمت سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے اور تمہارے درمیان وہ تعلق ختم ہو گیا، تمہاری مرضی ہے، تم مجھے نکال دو یا رکھ لو۔ خلیل کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم میری دکان پہ کام کرتے رہو۔ یہاں پر ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے، ہانڈے فریہ اس کو دیکھتی ہے اور گزر جاتی ہے، لیکن دوبارہ قرائے اسے بلاتا ہے تو وہ ہانڈے کے ساتھ بیٹھتی ہے اور حال احوال کرتی ہے ہانڈے کے ساتھ۔ ہانڈے اسے کہتی ہے بس ٹھیک ہی ہوں، جیسی نظر آ رہی ہوں ویسی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں فریہ اور ہانڈے۔ ہانڈے اس کو ظاہر ہے سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن اب کرے بھی تو کیا کرے۔ یہاں فریہ واپس چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ خلیل بہت پریشان ہوتا ہے، مسلسل تسبیح کر رہا ہوتا ہے، تو سحر مہمت سے پوچھتی ہے کہ کیا ہو گیا اس کو۔ اس کے پاس لائرہ اپنی والدہ سے کہتی ہے بوتیک میں کہ ہم ایک بچوں کے لیے ٹرسٹ آرگنائزیشن کریں گے، اور اس سے بچوں کو بھی ہیلپ ہوگی اور ہمارا بوتیک بھی بہت پاپولر ہوگا۔ میں ہانڈے سے بات کرتی ہوں، اور یہاں پہ مہمت اور سحر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر زہرہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ گلفدہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہے بہت افسوس ہوا منگنی ٹوٹنے کا، یہ کیا ہو گیا بچی کے ساتھ، چلو نیکسٹ ٹائم شاید بچی کے ساتھ اچھا ہو۔ اور یہاں یہ دونوں لو برڈز سحر فریہ اور عامر آپس میں ملتے ہیں، اور ان کی محبت ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل میں عامر اس بات پہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے آج وہ ڈسچارج ہونے والا ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے، اور ہانڈے بھی ڈسچارج ہونے والی ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر ویل چیئر پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عامر جو ہے وہ صحیح سلامت اس کو الاؤ کر دیا جاتا ہے اور وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ لوگ سب بہت خوش ہوتے ہیں عامر کے ڈسچارج ہونے پہ، اور سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت تھینکس ادا کرتی ہے فریہ عامر کی والدہ فریہ کا کہ مطلب تم نے بہت ہیلپ کی ہمیں۔ اور یہاں ہانڈے کو بھی دکھایا جاتا ہے جو ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ پھر یہاں پہ زہرہ بیگم کے پاس فون آتا ہے کہ وہ لڑکی ڈسچارج ہو گئی، تو وہ کہتی ہے اللہ اللہ تیرا شکر ہے، چلو خیر خیر سے وہ ڈسچارج ہو گئی۔ اور پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا، جس کے گھر میں کام کرتی تھی، جو ایکسیڈنٹ میں مارے گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، تو مجھے اس کے لیے بلاوا آیا۔ یہاں ہانڈے کے گھر کی میڈ دروازہ کھولتی ہے، اور ہانڈے اس کی والدہ اور قرائے سب اندر آتے ہیں۔ وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چلو آخر کار ہانڈے گھر پہنچ گئی، لیکن ہانڈے پریشان ہوتی ہے، اس کو باتیں دل دل میں یاد آ رہی ہوتی ہے جو وہ عامر سے راستے میں کہہ رہی تھی، اور اس دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہاں پہ لائبریری میں فریہ بیٹھی ہوتی ہے اکیلے، تھوڑی دیر بعد عامر بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اس کو جوائن کرتا ہے، دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پھر وہ اسے بتانا چاہتی ہے کہ اپنی ریئل زندگی کے بارے میں، لیکن جب وہ جیسے ہی شروع کرتی ہے، عامر کہتا ہے ہاں سنو، ایسے میں قرائے کا فون آتا ہے، قرائے کہتا ہے آؤ ہانڈے کو ملو، تو عامر یہ بات فریہ سے کہتا ہے کہ تم بھی چلو، فریہ منع کر دیتی ہے۔ پھر عامر اکیلی کہتا ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور قرائے کو جواب دے دیتا ہے، اور ایسے میں وہ ہانڈے کو بتاتا ہے کہ عامر بھی آنے والا ہے۔ ہانڈے خوش ہو جاتی ہے، اور یہاں پر زہرہ بیگم یہی پہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور ہانڈے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ان کے کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چل رہے ہوتے ہیں فریہ اور عامر۔ فریہ کیونکہ بعد میں حامی بھر لیتی ہے ہانڈے کے ساتھ سے ملنے کے لیے، عامر اس کو انسسٹ کرتا ہے، تو یہ آ جاتی ہے ہانڈے کے گھر، اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں اس کی ماں بھی ہے، اور وہ بھی موجود ہے یہیں پر۔ اس کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ آرام سے بیٹھی ہوتی ہے عامر کے ساتھ، ہانڈے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ عامر سے کہتا ہے اس کو بالکل ایسے محسوس نہیں ہونے دینا کہ تم ہماری فرینڈ نہیں ہو۔ یہاں پہ ایک دم سے زہرہ اپنی والدہ کو دیکھتی ہے اور کانپنے لگتی ہے چائے اٹھاتے وقت،
اور اس کی والدہ بھی فریہ کو دیکھ لیتی ہے، اور یہاں یہ لوگ اپنی لارا وغیرہ اپنی بوتیک پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جلدی سے ہانڈے ٹھیک ہو جائے تو ہانڈے ہمارے لیے مردوں کی بھی ایک اس طرح ہمارے ایک مردوں کی بھی ایک بوتیک ریڈی ہو جائے گی، اور ہمارا کام اور آگے ایکسپینڈ کرے گا۔ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ فریہ اچانک سے چلی جاتی ہے اپنی والدہ کو دیکھ کر، اور عامر حیران ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ نہیں بتا پاتی۔ محمد سحر کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے کسی کیفے میں بیٹھ کے، تو اسے کوئی وارن کرتا ہے کہ یہ مت دیکھا کر، تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ یہاں زہرہ بیگم برتن دھو رہی ہوتی ہے، اور فریہ آتی ہے، اسے بتاتی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں اب تو تم مس فریہ ہو، تمہارے سامنے چائے رکھنی ہوگی، لیکن ایک بات میں وہ بتا دوں کہ ہانڈے سے بچ کے رہنا، ہانڈے تمہاری دوست نہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ بس ایک ماں ہونے کے ناطے میں مجبور ہوں تمہیں یہ بتانا، باقی تم خود کو خود ہی تباہ کر رہی ہو۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اس کی ماں اسے دیکھتی رہتی ہے کہ عورت کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ، یہ لڑکی۔ یہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور رضا صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی ہے، اور اس کے بعد سو جاتی ہے، لیکن جاگی آنکھوں سے سو رہی ہوتی ہے۔ اگلا دن بدل جاتا ہے، اور سحر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے، اور محمد اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محمد کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ، محمد دن بدن اس کے پیار میں مطلب جھلس رہا ہوتا ہے، اسے اتنی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور یہ چیز فیاض صاحب بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ رضا صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ وہ ویسل سے کہتے ہیں کہ یہ کس طرح، کب سے ہم نے شاپ کھولی ہے، کوئی بھی ہمارے پاس کوئی گراہک نہیں آیا۔ یہاں زہرہ اور صنم میڈم کی ملاقات ہوتی ہے، وہ صنم میڈم سے کہتی ہے کہ ایک بوٹ کا کام ہے، ایک کشتی کا، تمہیں وہ کرنا ہے، تمہیں وہاں سے تمہیں بہت پیسے ملیں گے۔ یہاں لارا اور اس کی والدہ ہانڈے کے لیے پھول چن رہی ہوتی ہے کہ اس کو دیں گے اور اس سے ملنے جائیں گے۔ یہاں پھر عامر کے امی ابو جو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی میں نے بتایا تھا نا کہ میں بیمار ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور ابھی سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ وہ بھی ناراض ہوتا، وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ادھر ہانڈے کے پاس لارا اور لارا کی والدہ افسوس کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اپنا مدعا بھی لے کر آئی ہوتی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ تم کچھ میل ماڈلز ہمارے لیے آرگنائز کرو گی تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے، اور ہم لوگ یہ جو چائلڈ ویلفیئر کر رہے ہیں وہ آگے بڑھے، اور ہمارا میل جو بوتیک سائڈ ہے وہ بھی ہو۔ اور یہاں پر فریہ اور عامر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک، اور یہاں پر عامر کی ایک گرل فرینڈ آتی ہے جس پہ فریہ سخت ناراض ہوتی ہے، اور فریہ وہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ عامر اس کو مناتا ہے لیکن فریہ نہیں مانتی۔ عامر کہتا ہے کہ اس وقت تم بریک اپ کر چکی تھی، یہ صرف میری فرینڈ ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں بنایا، صرف فرینڈ ہے، صرف فرینڈ ہے۔ ایسے میں اس کا والد اس کو دیکھتا ہے کہ ان دونوں کی ناراضگی ہوئی ہے، کیونکہ والد نے اس کو انوائٹ کیا ہوتا ہے کہ آکے میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ یہاں پہ رضا صاحب اور فیصل آپس میں لڑ رہے ہوتے کہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور یہاں پہ عامر کے والد پریشان ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کو نچا رہی ہے، اور میرا بیٹا اس کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے۔ بہت اس کو افسوس ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ یہ لوگ سب، رضا کی فیملی سب کھانے پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اور آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ سب کیا ہوا، آگے کیا کریں گے۔ یہ منگنی ٹوٹ گئی، اور وہاں الگ سے شریفہ بیگم غصے میں ہوتی ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو کوئی کمتر سمجھا ہوا ہے، اور وہ بھی افسوس کیے بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ اس کی ماں اب سارا غصہ اپنے شوہر پہ، سارا غصہ وہ نکالتی ہے۔ یہاں رضا صاحب کو دکھایا جاتا ہے، زہرہ بیگم سے کہتی ہے کہ ایک بوٹ کا کام اسے دیا گیا ہے اور اس کو وہیں پہ جانا ہے۔ پھر بوٹ دکھائی جاتی ہے، اور زہرہ بہت اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے کہ ہائے ہائے میں اس کے اندر کیسے جاؤں گی۔ یہاں ولینتھ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بوٹ کا مالک ہوتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ بوٹ ہے اور اس کی کس طرح صفائی کرنی ہے، اس میں پانی بار بار آتا ہے تو وہ پانی اس سے ہٹانا ہے۔ تو یہاں اس کی ولینتھ کے پاس لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہے، اور اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے، صنم بیگم ہنس رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ خلیل کو دکھایا جاتا ہے، خلیل پریشان سا ہوتا ہے اور محمد سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں ولینتھ اپنی گرل فرینڈ کو رخصت کر رہا ہوتا ہے اور پھر آ کے ان سے ملتا ہے۔
سنم میڈم اس کو زورا کے بارے میں بتاتی ہے کہ زورا بہت اچھا کام کرتی ہے، بہت اچھا اس کو صفائی کا تجربہ ہے۔ یہاں کالج دکھایا جاتا ہے، قرائے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ نہار بھی بیٹھی ہوتی ہے، اور لارا اس کے ساتھ آتی ہے کیونکہ ہانڈی اسے کہتی ہے کہ کالج میں تمہیں بہت سے لڑکے دکھاؤں گی، تم ان کو پسند کر لینا، ان کو ہائر کر لینا اپنی ماڈلنگ کے لیے۔ تو اس لیے وہ اس کے ساتھ کالج آتی ہے اور کالج میں بیٹھی ہوتی ہے۔ یہاں یہ لوگ چونکہ ان کا آفس چل نہیں رہا ہوتا، تو یہ لوگ ایک فنکشن ارینج کرتے ہیں آفس میں، کارڈز وغیرہ بناتے ہیں اور ایک پارٹی رکھ دیتے ہیں آفس میں، اور یہاں پہ خلیل بھی آتا ہے، وہ خلیل سے بہت پیار سے ملتا ہے، اور یہاں شریفہ اور اس کا شوہر بھی آتا ہے، سب جاننے والے میں آتے ہیں، اور یہاں پر خلیل بار بار فریہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بار بار فریہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ زہرا بیگم کہتی ہے کہ کشتی ہل رہی تھی اس پہ کام کرتے ہوئے، مجھے ایسا بھی ابھی بھی لگ رہا ہے جیسے میں ہل رہی ہوں، کشتی میں طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کو چکر آ رہے ہوتے ہیں کشتی میں کام کرنے سے، تو اور یہاں پر خلیل تک کے جا رہا ہوتا ہے، فریہ اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور یہاں دوبارہ سے کالج دکھایا جاتا ہے، اور کالج میں ہانڈے اور قرائے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چیز گنشا کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی خواری کی، اپنی عزت گوائی ان دونوں کو دور کرنے کے لیے، مگر ان دونوں کو دیکھو ابھی بھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، گنشا کو بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے، بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ فنکشن ہوتا ہے، سب بہت خوش ہوتی ہے، لیکن شریفہ بیگم بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اپنے بیٹے کی وجہ سے کہ ایک لڑکی نے اس کے بیٹے کا دل اس طرح سے دکھایا، اس طرح سے اگر منگنی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتی، پھر یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ ایسے میں سب ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہ مطلب اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے بہت ہی خطرناک قسم کی، شریفہ بیگم جو ہے وہ شرافت بھول جاتی ہے اور گلے پڑ جاتی ہے زہرا کے، اور زہرا بیچاری کی پہلے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، ایسے میں رضا صاحب کی بہت بری طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ ایک فنکشن بنا کیا تھا کہ دکان آگے بڑھے، یہاں تو لڑائیاں ہو رہی ہے، ویسل بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہاں قرائے کو دکھایا جاتا ہے، گنشے اس کو آواز دیتی ہے اور اس پہ وہی طنز مارنے لگتی ہے کہ تم تو بہت خوش، پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہے ہو، تمہیں تو کسی کا احساس ہی نہیں کہ کسی کا تم نے دل بھی توڑا ہوگا، تم لوگ ایسے ہی ہو شاید۔ اور ڈاکٹر یہاں رضا صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کا بی پی بہت بری طرح شوٹ کر گیا ہے، پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، آپ مت جائیں ڈپریشن۔ یہاں محمد کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ایسی چیز سے دور رکھا جائے جہاں جس سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو میڈیسن دے دی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر عامر کو دکھایا جاتا ہے، عامر اور قرائے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہانڈی کی اس طرح ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے لیے ہمیں ماڈلنگ کرنی ہے، تو عامر اس کو دیکھتا ہے کہ مطلب اس ہانڈی کے لیے یہاں پہ واپس سین چینج ہو جاتا ہے، اور جانسو اور لارا، جانسو کہتی ہے جو فنکشن تم نے ارینج کیا اس کے لیے میں کس طرح تیار ہوں، یہاں قرائے سے کہتا ہے کہ جو بھی ہے اس کو بھول جاؤ، وہ کہتا ہے عامر کہتا ہے میں کیسے بھول جاؤ، وہ ہانڈی جس نے پاپارازیوں کو تمہارے پیچھے لگایا، تو اس کے ساتھ تمہاری فریہ کی تصویریں کھینچی، میرا نام خراب کیا۔ یہاں پہ منظر دوبارہ سے چینج، فریہ آ کر محمد کے ساتھ بیٹھتی ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں، اور محمد سے اس کی کنڈیشن بتاتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، خلیل اور عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، فریہ بھی یہ دیکھ کے سن کے حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے منظر چینج ہوتا ہے، فریہ کو دکھایا جاتا ہے، اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے، دونوں آپس میں بات چیت کرتی ہے، لیکن اس کی والدہ کا رویہ بہت اکھڑا ہوتا ہے کہ منگنی بھی توڑ دی، باپ کی طبیعت بھی خراب کر دی، اب آگے پتہ نہیں کیا چاہتی ہو تم، اور یہاں محمد تو بس سحر کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوتا ہے، اور خلیل اس سے زیادہ پریشان۔ یہاں جانسو اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے اوپر کوئی بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، سنم اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ پاگل پن دکھا رہی ہو، اس طرح نہیں چلتا، ساری ڈریسز بہت اچھی ہیں، تمہیں کیوں اپنے اوپر کچھ سوٹ نہیں کرتا دکھائی دے رہا۔ یہاں یہ دونوں کیفے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عامر اور فریہ، اور اسی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا ماڈلنگ کرنے آؤ گی، تو وہ کہتی ہے مجھے ایسی جگہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں یا ماڈلنگ کرتا دیکھوں یا ہانڈے کے کہنے پہ تم جا کے ماڈلنگ کرو، مجھے ایسی جگہ نہ پسند ہے، نہ میں جاتی ہوں، وہ بالکل ہی انکار کر دیتی ہے۔ پھر دن جو ہے رات میں بدل جاتا ہے اور رات کا ٹائم دکھایا جاتا ہے۔ خلیل کی منگنی توڑنے کے بعد سے سب بجھے سے رہتے ہیں، رضا صاحب، محمد، زہرا بیگم، اور یہ سب فریہ کی وجہ سے ہوتا ہے، ظاہر قصور تو اس کا ہوتا ہے،
یہاں جانسو الارا سے پھر بات کرتی ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے ڈریس اپ ہونے میں، اور یہاں فریہ آتی ہے، لارا اس کے ہاتھ میں دیکھتی ہے رنگ نہیں ہے تو کہتی ہے اچھا ہوا تمہاری منگنی ٹوٹ گئی، وہ لڑکا مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کے بعد جانسو بھی اسے یہی کہتی ہے کہ مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور سوری بھی کرتی ہے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا وہ اس کے لیے بھی سوری کہتی ہے۔ تو فریہ اس کو معاف کر دیتی ہے کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، ایسے میں دن بدل جاتا ہے۔ اور وہ ماڈلنگ کے لیے جو ٹریک تیار کیا ہوا ہوتا ہے رن وے، اسے دکھایا جاتا ہے، اور ہانڈے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور سب ماڈلنگ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہانڈے کو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ عامر کو دیکھتی ہے۔ عامر کو دل میں وہ بہت پسند کرتی ہے۔ یہاں فریہ سوچتی ہے کہ وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، اسی سوچ میں وہ جانے کا ارادہ آخر کر ہی لیتی ہے، اور دل اس کا بہت، کیونکہ جہاں عامر ہوتا ہے اس کا دل وہیں پہ ہوتا ہے۔ یہاں جانسو پریشان ہوتی ہے کیا پہنے، صنم میڈم اس کو کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں، اور وہ مشکل اس کو راضی کرتی ہے۔ صنم میڈم کے لیے بھی وہ ایک وبال جان بن چکی ہوتی ہے، بالکل راضی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ رضا صاحب کے پاس فون آتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو کوئی ڈیلیوری تو ملی، جب سے شاپ کھولی تھی کوئی ڈیلیوری، کوئی گاہک کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں رن وے تیار ہوتا ہے، ماڈلنگ کے سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور سب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ یہاں قرائے آتا ہے سب سے پہلے ماڈل بن کر، اس کے بعد عامر آتا ہے، اور سب زور شور سے نعرے لگاتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ زورا کا گھر دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے، خلیل آتا ہے اور خلیل اس کو ساری بات بتاتا ہے، اور یہاں دوبارہ سے ماڈلنگ والی سین دکھایا جاتا ہے کہ ماڈلنگ ہو رہی ہے، اور سب آ رہے جا رہے ریمپ پر، لڑکیاں بھی آ رہی ہے عامر کے ساتھ، اور صنم میڈم کو سب فریہ کی والدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فریہ کی والدہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ ہانڈے کہتی ہے کہ چلو اس سے سلام دعا کرتے ہیں۔ یہاں عامر فوراً سے فریہ کو دیکھتا ہے، اور فریہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، اور تمام بچوں کو گود میں اٹھا لیتا ہے جس کے لیے وہ ماڈلنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں جانسو عامر کو دیکھتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ عامر کو دیکھتی ہے عامر ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور کوئی کسنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جانسو کو بہت جھٹکا لگتا ہے کہ ارے یہ کیا، میں کیا سوچ رہی تھی اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں جانسو دوبارہ سے شوق میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ عامر کو بالکل دل میں اپنا بوائے فرینڈ سمجھتی ہے، اور یہاں پہ دوستوں ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔ اور پلیز مجھے بتائیے ڈرامہ آپ کو کیسا لگا، اور آگے کے ایپیسوڈز میں اس طرح سے وائس اوور کروں یا نہیں۔